بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلها اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق ولقد خلقناكم ثم صورناكم صلوات پڑھیں بابا سامعین گرامی، آج بھی سورہ اعراف ہی سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے۔ ذات واجب نے کسی مخاطب کا نام لیے بغیر ایک لائق فکر درود پڑھ لیجئے۔ ذکر تو ہے لیکن مخاطب کا نام نہیں ہے، اور دعوت فکر ہے ہر صاحب ایمان کے لیے۔ میں آیت پڑھنے لگا ہوں، سوچئے گا ضرور۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ نگاہیں میری طرف رہیں۔ فرمایا یقیناً ہم نے تمہیں خلق کیا، ثم صورناکم، عربی پڑھے لکھوں سے پوچھ لینا، ثم تراخی بعید پر دلیل ہوتا ہے، پھر بہت زمانے گزرنے کے بعد ہم نے تمہیں صورتیں عطا کی، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر اور بھی بہت سے زمانے گزرنے کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کا سجدہ کرو۔ بسم اللہ، توجہ فرمائی آپ نے۔ کہہ کیا رہا ہے کہ پہلے ہم نے آپ کو خلق کیا، ثم صورناکم، پھر بہت زمانوں کے بعد ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں۔ اللہ جانے کس سے گفتگو کر رہا ہے۔ ہیں کچھ ایسے باکمال کہ جو عالم صورت سے زمانوں پہلے ہیں پھر بھی مخلوق۔ العظمت للہ۔ حالانکہ میں آپ جتنی بھی مخلوق ہے، جب تک تصویر میں نہ ڈھل جائے، جس مخلوق سے بھی اس کا تعلق ہے، مخلوق کامل نہیں کہلاتی۔ پتہ نہیں یہ کون ہے کہ صورت نہیں رکھتے پھر بھی کامل، صورت میں آ گئے پھر بھی مکمل۔ ثم قلنا،
लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम, और फिर उसके भी बहुत जमानों के बाद हमने मलाइका से ये कहा कि आदम का सजदा करो। तो आदम तो 2 सुम्मा के बाद खल्क हो रहा है। ये कौन सी मखलूक है जो आदम से कई कर्न पहले, आलम सूरत से भी पहले, सूरतें तो रियाज साहब हमारी भी बनी, बल्कि अगर आप थके ना हो तो मैं 2 आयतों में बशरी सूरतों का जिक्र है और 2 आयतों में बशरी सूरतों से हट के कुछ और सूरतों का तज़किरा है। सुनाता चलूं, दिल चाह रहा है। सूरह आले इमरान में हमारे बारे में इरशाद हो रहा है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा। वो कारीगर, वो सन्ना, वो मेमार, वो मुसव्विर कि जिसने अरहाम मादर में जैसी चाही तुम्हारी सूरतें बना दी। ये आयत बताती है कि हम तस्वीर में ढलने के लिए अरहाम के मोहताज हैं। ये ना हो तो हम तय करें तस्वीर में ढल नहीं सकते। सूरह इन्फितार में फरमाया, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। फरमाया, इंसान क्यों सरकश हो गया है तू अपने रब्बे करीम से? क्या उसने तुझे खल्क नहीं किया? क्या उसने तेरे आज़ा और जवारे मुनासिब मकाम पे नहीं लगाए? क्या उसने तुझे मुस्तवीउल खिलकत नहीं किया? और फिर उसने जिस तरह चाहा तेरी तस्वीर को मुरक्कब नहीं बनाया? बड़ी नवाज जनाब। यानी अब ये 2 आयतें दावत फिक्र देती हैं कि हम तस्वीर के लिए तरकीब के मोहताज, हम तस्वीर के लिए अरहाम मादर के मोहताज। इसके बगैर हम तस्वीर में ढल ही नहीं सकते। जितने लम्हे इधर उधर गुजर जाएंगे, मैं तो बैठा सस्ता रहा हूं, हाँ, नुकसान आपका हो रहा है। बशरी तस्वीर मोहताज तरकीब, बशरी तस्वीर मोहताज अरहाम। और फिर या सब शर्त यह है, कैफा यशा, जैसी चाहता हूं, चाहे कबीहुल मंजर बना दूं, है? चाहे जमील चेहरा बना दूं, ये तो मेरी मशीयत है ना। यानी बशर के लिए जमील होना जरूरी नहीं, उसकी मशीयत के तहत है। वो चाहे तो वजीह बना दे, चाहे तो करीह कर दे। फी अय्यि सूरत माशा रक्कबक, वो जैसी चाहता है सूरत मुरक्कब कर देता है। सूरह तगाबुन में आवाज दी, हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि व सव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। जागना हलालियो मवाली जहाबियो, कहता है वो खुदा जिसने जमीन और आसमान को हक के साथ खल्क किया और तुम्हें सूरतें अता की। फ़अहसन सुवरकुम, कितनी अहसन है तुम्हारी सूरतें। यहां तरकीब नहीं, कोई शर्त नहीं, सूरतें हैं और सूरतें हसीन नहीं अहसन है। हुस्न का लफ्ज भाई इंतसार यूसुफ तक तो लगता है। अल्लाह अकबर, अल अज़मतुल्लाह। जब मैंने उलमाए आलाम से सवाल किया कि हसीन और अहसन में फर्क क्या है, तो उलमाए आलाम ने मुझे काज़ी साहब जवाब यही दिया है कि हसीन उसको कहते हैं जिसको देखकर उंगलियां तो कट सकें मगर जिसे देखना इबादत न हो।
آزاد بسم اللہ آزاد تو تلف ہو جائیں بسم اللہ ہاں. اور یہاں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ صورکم فاحسن صورکم، تمہیں صورتیں عطا کی اور کس قدر احسن ہیں تمہاری صورتیں، اور یہ احسن میں نہیں کہہ رہا، یوسف جیسا حسین بھی نہیں کہہ رہا احسن، خلاق حسن کہہ رہا ہے. کیا احسن ہے. اور بھائی انتصار یہ اللہ کا اس بے دل کے دل کا وجد بتاتا ہے کہ اس صورت پہ خود فریفتہ ہو چکا ہے، ورنہ فَأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ کا جملہ دہرانے کی ضرورت ہی نہ تھی. اور دوسرا سورہ مومن میں ارشاد ہو رہا ہے، اور اس آیت کو اگر آپ نے غور سے سن لیا تو پھر پہلی آیت سے لے کر یہاں تک کہ آیت کے مصداق کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. پڑھوں آیت. فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. فرمایا اللہ وہی تو ہے. نہیں میں معافی چاہتا ہوں آپ سے بھی اللہ سے بھی، ابھی صحیح ترجمہ نہیں ہو سکا مجھ سے. اللہ الذی، اللہ وہی تو ہوتا ہے، یہ ہے صحیح ترجمہ. ہاں حضور الذی اسم موصول ہے تو صحیح ترجمہ یہ ہے اللہ وہی تو ہوتا ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے عارضی رہائش گاہ بنایا، اللہ اکبر، والسماء بناء، اور جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، کیونکہ مکانوں کی چھتیں تمہارے لیے چھت نہیں، یہ چھتیں تو اس کے لیے چھت ہیں جن کی نگاہوں کے لیے حصار بن جائیں. العظمت للہ، اللہ اکبر. وصورکم، چونکہ پچھلے حصے والے احباب کے مجھے چہرے تو نظر آ رہے ہیں لیکن آنکھیں دکھائی نہیں دے رہی، میں اس اعتماد کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ آپ بھی جاگ رہے ہوں گے ہمارے ساتھ. بسم اللہ جناب. چلیے جی ان کا وجد تھوڑا سا بڑھانا دیا جائے. آیت میں ہے نا ایک بات آ گئی عزیز محسن سامنے، جعل لکم الارض قرارا، اسی کے ساتھ کی ایک اور آیت بھی ہے جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں رسول ایک پرہجوم محفل رسالت میں، کھچا کھچ بھری ہوئی ہے مسجد سامعین سے، اور سامعین عام نہیں، صحابہ کرام. تفسیر رسول یہ پیش کر رہے ہیں کہ لا تعجبوا، جاگنا، لحفظ السماء ان تقع على الارض لانه يحفظ ما هو اعظم من ذلك. رسول فرماتے ہیں خبردار میرے صحابیوں، اس بات پہ کبھی تعجب نہ کرنا کہ اللہ نے بغیر ستون کے آسمانوں کو کس طرح روکا ہوا ہے کہ گرنے نہیں پاتا. اس کے آسمانوں کی حفاظت کرنا، آسمانوں کا حفظ تعجب خیز نہیں. کیوں؟ لأنه يحفظ ما هو اعظم من ذلك، کیونکہ اللہ تو اس سے بھی عظیم تر شے کی حفاظت کرتا ہے. فوراً حیران ہو کے پوچھتے ہیں قالوا ما اعظم من ذلك یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس سے عظیم تر شے کیا ہے کہ جس کا وہ حفیظ ہے. جاگنا حلال زادو، مسکرا کے فرماتے اعظم من ذلك ثواب طاعات المحبین لمحمد وآلہ. فرماتے آسمان کا وزن ہی کیا ہے، یہ تو ایک رتی سے بھی کم ہے، اس کے مقابلے میں محمد و آل محمد کے حبداروں کی عبادت کا ثواب کہیں عظیم تر ہے.
ہاں بسم اللہ جناب، بڑی نوازش، بڑی مہربانی. ابھی بات ختم نہیں ہوئی، بات کو رسول آگے چلا رہے ہیں. اگلا فقرہ کیا تھا آیت کا؟ انزل من السماء ماء، کہ اللہ نے آسمان سے شادباش پانی برسایا. تو رسول فرماتے کہیں یہ سمجھتے رہو کہ بس ایسے ہی اللہ غربال ابر کو بادلوں کی چھاننی میں چھید کر دیتا ہے اور بغیر کسی حساب کے، بغیر ترتیب و تنظیم کے ڈھیروں پانی برس جاتا ہے. فرمایا ایسا نہیں، جاگنا. فرماتے ینزل ما کل قطرۃ ملک یضعها فی موضعها الذی یأمر بہ ربہ عز وجل. فرمایا جتنی بارش کی بوندیں ہوتی ہیں، ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے، زمین پر وہیں رکھتا ہے جہاں حکم خدا ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں آپ کے ازدیاد ایمان کے، چونکہ وہاں تک نعرہ گونج رہا ہے، اس کے پیچھے نہیں گونج رہا، اس لیے میں آپ کے ولا کے نشے کو تیز سے تیز تر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. فرمایا بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک ملک، ایک فرشتہ، یضعها فی موضعها الذی یأمر بہ ربہ، جہاں پروردگار کا حکم ہوتا ہے وہاں رکھتا ہے. فعجبوا من ذلک. جاگنا ذرا. اب صحابہ کو تعجب ہوا، بارش کے قطرے، دنیا میں آج تک وہ اعلیٰ ایجاد نہ ہو سکا جو ایک شہر میں برسنے والی بارش کے قطرے گن سکے. اور ذرا روئے زمین کی بارش کا حساب جوڑا. فعجبوا من ذلک، تعجب میں آئے، اتنے ڈھیر سارے فرشتے، لا تعداد، ضرب لا تعداد فرشتے. بس ان کا متعجب ہونا تھا. یہ دائیں بائیں دیکھنے کا ستم نہ ڈھاؤ، دیکھو میری طرف. رسول فرماتے او تستکثرون عدد ہؤلاء. فرمایا کیا اس عدد کو تم نے ضرورت سے زیادہ کثیر سمجھا؟ اب میں دیکھتا ہوں جاگنے کون آیا ہے اور مجلس کے بہانے نیند لینے کون آیا ہے. فرمایا کیا کثیر سمجھنے لگے ہو اس تعداد کو کہ ہر بوند کے ساتھ فرشتہ اور اتنے ڈھیروں فرشتے. فرمایا انا عدد الملائکۃ المستغفرین لمحبی علی اکثر منها عددا وان الملائکۃ اللاعنین لمبغضیہ اکثر منها عددا واکثر منها عددا ملائکۃ یبتذلون لآل محمد خدمتهم اتدرون فیما یبتذلون؟ یبتذلون فی حمل تحفے علیہ التحف من ربهم وفوقها منادیل النور ویختمونهم فی حمل ما یحمل اہل محمد منها الی محبیہم مشیتہم. فرمایا بارش کی ہر بوند کے ساتھ فرشتے کا آنا بہت نظر آ رہا ہے. یاد رکھو وہ فرشتے جو علی کے گناہگار حبداروں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ. میرے خیال سے اول تا آخر وجد آیا، لیکن نہیں ابھی سفر جاری ہے. ان الملائکۃ المستغفرین لمحبی علی اکثر منها عددا. فرمایا وہ فرشتے جو علی کے گناہگار حبداروں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ. وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ اللَّاعِنِينَ لِمُبْغِضِيهِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدًا. اور فرمایا وہ فرشتے جو علی کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ.
فرشتوں کی سنت ہے بابا. فرمایا علی کے گناہگار حبداروں کے لیے استغفار پڑھنے والے بارش کے قطروں سے زیادہ, اور علی کے دشمنوں پہ لعنت کرنے والے فرشتے ان سے بھی زیادہ. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. فرمایا جاگنا, آل محمد کو اپنے پیالی بھر سے بھی چھوٹے دماغ میں محدود کرنے والے بے وقوفو, تم آل محمد کا سمجھو گے. فرماتے وہ اکثر منہا عددا ملائکۃ یبتذلون لآل محمد خدمتہم. فرمایا اور وہ فرشتے جو ہر وقت آل محمد کی نوکری کرتے ہیں وہ ان دونوں سے بھی زیادہ. اور وہ بھائی صاحب خدمت کرتے کیا ہیں؟ آگے رسول تفصیل بتا رہے ہیں, میرے باہر والے احباب بھی جاگ کے سن لیں اور لوح دل پہ نقش کر لیں. کیا خدمت کرتے ہیں؟ اتدرون فیما یبتذلون, کیا جانتے ہو کہ وہ کون سی خدمت میں وقت بتاتے ہیں؟ فرمایا یبتذلون فی حمل اطباق النور علیہ التحف من عند ربہم وفوقها منادیل النور. فرمایا پس آسمانوں سے نوری تشت لے کے آتے ہیں جن پر نور کے سرپوش ہوتے ہیں, اور ان تشتوں میں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تحفے ہوتے ہیں. نا 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 نا, 4 مجل سے پڑھ کے میں آ رہا ہوں, تھکے ہوئے آپ ہیں, ذرا جاگ کے فیصلہ تو کریں. رسول نے ریاست علیہ الہدایا نہیں فرمایا کہ اس پہ ہدیے ہوتے ہیں, علیہ التحف من عند ربہم, اس پر پروردگار, ہاں جناب, اس پر پروردگار کی جانب سے تحفے. ہدیے اور تحفے میں فرق ہے. ہدیہ اور ہے تحفہ. پتہ ہے تحفہ عموماً یا چھوٹا بھیجتا ہے بڑے کو, یا برابر والا بھیجتا ہے برابر والے کو, اور جب کبھی کوئی بڑا کسی چھوٹے کو تحفہ بھیجے تو سمجھ لینا کوئی کام آن پڑا ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ دیکھو حضور صاحب, وزیر بادشاہ کو تحفہ بھیج سکتا ہے, لیکن اگر کبھی بادشاہ بھیجے سمجھ لینا کسی غرض سے, کسی حاجت سے, کسی کام سے بھیجا ہوگا. سر اٹھاؤ, میرا ساتھ دو, میں صمد بالذات سے پوچھوں تو صحیح کہ اے غنی عن العالمین کے اشتہار لگانے والے, اے اللہ صمد کے ترانے گانے والے, اے مستغنی المزاج تخت حکومت پہ فرما روائی کرنے والے, اے کشور توحید کے مالک, بے نیاز ہو کے بندوں کو تحفے بھیج رہا ہے. تحفے بھیجنا تو نیاز مندوں کا شیوا ہے, بے نیازوں کا تو نہیں. اللہ حضرت آواز قدرت غزل پر ہزیان پکنے لگا ہے. ابھی تو نے خود ہی تو وزیر اور بادشاہ کی مثال پیش کی. جب بادشاہ وزیر کو تحفہ بھیجے تو اس کا مطلب ہے خوش ہے بادشاہ اس بات پر کہ میں چین کی نیند سوتا ہوں, میری رعایا کا فکر اس کے دماغ میں, میرے رعایا کی حفاظت اس کے ذمے, ان کے کام یہ کرتا ہے, ان کی تدبیر, ان کی معیشت, ان کی مشیت, ان کی اقتصادیات, ان کی فریادیں, ان کی عرضیاں, ان کے مسائل کا حل اس کے پاس ہے. اس لیے تحفہ وہ سمت بذات ہو کے بھیج اس لیے رہا ہوں, بدن میں نہیں رکھتا کہ چل کے آؤں, ہاتھ میرے نہیں کہ لپک کے پکڑوں. تو جنہوں نے میری نیابت میں میری مخلوق کو بچانے کا بیڑا اٹھایا ہے ان کو تحفے نہ بھیجوں اور کیا کروں؟ تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں.
آؤ کہیں اس احسان کے تصور میں ہی نہ ڈوبے رہنا. دیکھو اتنی رات گئے, سردی ہوتی ہے, یہ گرمی, ہم اپنا گھر چھوڑ کے, آرام دہ بستر چھوڑ کے آ کے ذکر آل محمد سنتے ہیں, تو آخر کچھ ہمارا جہاد بھی ہے ان کے ولا کے لیے. سر اٹھاؤ, آگے رسول فرماتا ہے میرے صحابیوں, آل محمد کی خدمت کرنے والے فرشتے ان سب سے کہیں زیادہ جو اللہ کی طرف سے نوری تشت لاتے ہیں جس میں تحفے ہوتے ہیں, اور پھر یہاں ان کی خدمت ختم نہیں ہو جاتی. وَيَخْدِمُونَهُمْ فی حمل ما یحمل آل محمد منہ الی محبیہم وشیتہم. فرمایا وہ ہماری خدمت لاتے ہیں, ہم ان تحفوں میں سے کچھ تحفے انہی فرشتوں کے ہاتھوں اپنے حبداروں کو بھیج دیتے ہیں. بہرحال بات بھولی تو نہیں, اللہ وہی تو ہوتا ہے کہ جو جس نے زمین کو تمہاری عارضی رہائش گاہ بنایا, آسمان کو تمہارے لیے چھت قرار دیا, وَصَوَّرَكُمْ اور تمہیں صورتیں عطا کی, فَأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ کتنی احسن ہے تمہاری صورتیں, کس قدر جمیل ہے تمہاری صورتیں. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور اللہ وہی تو ہوتا ہے کہ جس نے تمہیں طیب رزق دیا, حلال نہیں, طاہر نہیں, طیب رزق دیا. ذَلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُم بس یہی اللہ تمہارا رب ہو سکتا ہے. اللہ اکبر العظمت للہ العظمت للہ. میرے خیال سے اب بتانے کی ضرورت تو نہیں رہی نا, سمجھ گئے ہو. ہر آیت میں محمد و آل محمد علیہ السلام سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے ہمیں صورتیں دی ارحام میں, ہمیں صورتیں دی مرکب کر کے, اور ان کو صورتیں دی تخلیق آدم سے بھی پہلے. یہ ریاض صاحب آج میں نے یہ آیت پڑھی اس لیے کہ میرے کانوں تک آواز پہنچی کہ ان کی خلقت اولی پر حدیثیں تو ہیں, آیت نہیں. ہاں جی, اس لیے آیت پڑھنے کی ضرورت پیش آئی. پھر سنو, لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, ہم نے آپ کو خلق کیا, بہت زمانوں کے بعد آپ کو صورت بخشی, بہت زمانوں کے بعد ہم نے سجدہ آدم کا حکم دیا. جو تخلیق آدم سے قرنوں پہلے عالم تصویر میں بھی تھے, عالم تخلیق میں بھی تھے. اللہ اکبر. ایک بات یاد آ گئی, حکم تو سناتا چلوں. خبردار کبھی بھی ان کی ظاہری صورتیں دیکھ کر یہ نہ کہنا کہ ان کی حقیقت یہ ہے, کیونکہ ثم صورناکم اللہ کہتا ہے بہت زمانوں کے بعد ہم نے تمہیں صورت بخشی. تو صورت سے پہلے, کیونکہ صورت تو تمہیں جب بخشی جب تمہیں کسی اور کو دکھانا مقصود تھا. اللہ اکبر. اور جب تک میں خود تمہیں چشم کبریائی سے دیکھتا رہا تم صورت سے بھی بے نیاز تھے. تم صورت سے مستغنی تھے, تمہیں تصویر کی حاجت نہیں تھی. اب قائد صاحب میں کیا کہوں ان کو,
جو تصویر ہونے سے پہلے موجود بھی ہوں، مخلوق بھی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ. اسی طرف اشارہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان کا، ذرا جاگ کے سن لینا. فرماتے الصورۃ الانسانیۃ ہے اکبر حجج اللہ علی خلقہ. نیند تو نہیں آ رہی نا؟ وہی الکتاب الذی کتبہ بیدہ وہیکل الذی بناہ بحکمتہ وہی الجسر الممدود بین الجنت والنار وہی الشاہد علی کل غائب. فرماتے انسانی صورت اللہ کی سب سے بڑی حجت ہے. میں کہہ چکا، آپ سوئے رہے. اور یہ نہیں فرمایا مولا نے کہ انسان بڑی حجت ہے، انسانی صورت. بسم اللہ. یعنی گویا فیصلہ کر دیا ہے میرے مولا نے کہ جب کبھی ہمیں اپنی برادری میں بیٹھا دیکھو اور نسبت تناسب کا مسئلہ پیش آ بھی جائے، پہلے تو ایسی جسارت کرنا نہیں، اور کرنے بھی لگو تو خود کو انسان کہنا، ہمیں انسانی صورت سمجھنا. اور فرما، اور ذرا جاگ کے سن لینا حلالیوں موالیوں. فرما اگر ہماری صورت انسانی نہ ہوتی تو ہم انسان کب ہوتے؟ ہاں، یہ اسی صورت انسانی کا. فرماتے انسانی صورت سب سے بڑی حجت. وہی الکتاب الذی کتبہ بیدہ، اور یہی تو وہ کتاب ہے جسے اللہ نے صرف اپنے ہاتھ سے لکھا. اس میں کوئی اور شریک نہیں، کسی کا حصہ نہیں، نہ کوئی ملک. بابا جب ہم خلق ہوتے ہیں قائد صاحب، کوئی فرشتے حفاظت نطفہ کے لیے، کوئی فرشتہ علقہ بناتا ہے، کوئی مضغہ بناتا ہے، کوئی لحم بناتا ہے، کوئی عظم بناتا ہے، کوئی صورت دے کے غضنفر بناتا ہے. اور پھر جب دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے تو آ کے اتنا زور سے جھڑکتا ہے. ہاں حدیثیں پڑھ لینا، علماء سے پوچھ لینا. بچے کی آمد کا سلسلہ یہی ہے. رسول فرماتے جب وقت معین آتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے، اتاہ الملک وزجرہ، بس وہ آ کے اتنی زور سے ڈانٹتا ہے بچے کو، اسی لیے تو روتا ہوا آتا ہے بخدا. ہاں وہ فرشتے کی ڈانٹ کا اثر ہوتا ہے. لیکن یہ جو انسانی صورت کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی فرشتہ شامل نہیں. یہ وہ کتاب ہے جسے اس نے صرف اپنے ہاتھوں سے لکھا. وہیکل الذی بناہ بحکمتہ، اور یہ وہ پیکر ہے جسے اس نے صرف اپنی حکمت سے بنایا. فرمایا وہی الجسر الممدود بین الجنت والنار. فرمایا دنیا والو، جنت اور جہنم کے درمیان جو پل بچھایا جائے گا وہ یہی تو ہے. پتہ نہیں یہ نعرہ باہر سے آئے یا اندر سے، لیکن نہیں، ابھی انصاف ہی نہیں ہوا، ابھی فیصلہ نہیں ہوا. ذرا سر اٹھاؤ. مولا کیسے؟ میں اتنا تو سمجھ چکا کہ صورت انسانی آپ ہیں. آپ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی سب سے بڑی حجت، ہم وہ کتاب جس سے اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، ہم وہ ہیکل نور کی جسے اس نے اپنی حکمت سے تیار کیا، اور ہم ہی جنت اور جہنم کے درمیان پل ہیں. مولا وہ کیسے؟ فرمایا ہم جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہو جائیں گے اور ہاتھ پھیلائیں گے اور پکار کے کہیں گے جو جو ہمیں مشکل کشا سمجھتا ہے ہمارے ہاتھ پکڑ لے.
ریاض صاحب ایک مسئلہ اور حل ہو رہا ہے. قائد صاحب امام ایک ہوگا, چلیے 12 کے 12 ہی کھڑے ہو جائیں, ایک ایک امام کے پاس 10 انگلیاں, 12 کو 10 سے ضرب دیں, 120 موالی لا تعداد, اور جو قیامت میں ایک ہو کے لا تعداد کے کام آ سکتا ہے وہ یہاں ایک ہو کے ہر گھر میں کیوں نہیں جا سکتا بابا؟ اور یہ میرے باہر والے صاحبان بھی سن لیں, یہ فطرت انسانی بات, جبلت آسانی سے نہیں بدلا کرتی ہے, ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو فطرت ہوتی ہے, ہاں یہ آپ کسی ہندو کو مسلمان کر لیں, بلکہ ایک لطیفہ بھی ہے, آپ کو چھینک آئے تو آپ الحمدللہ کہتے ہیں, اور وہ جے رام کہتے ہیں, یہ جے نندی بھی کہتے ہیں. تو کسی ہندو عورت کو کسی نے مسلمان کر لیا, اب مسلمانوں کی چھینک آئی تو کہنے لگی جے رام. کسی نے ٹوکا خدا تمہیں غارت کرے, مسلمان ہو کے بھی جے رام. کہا بھی اللہ کو آتے آتے اور رام کو جاتے جاتے وقت تو لگے گا نا. تو فطرت آسانی سے نہیں بدلتی. میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو, بلا تشبیہ مشکل کشا کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے, ہمیں جو مشکل کشا سمجھتا ہے وہ پکڑ لے. جس بے غیرت نے یہاں مشکل کشا نہیں سمجھا, وہ اپنے آپ کو تیار کر لے, آمادہ ہوتے ہوتے مشکل کشا مشکل والوں کو لے کے پار گزر جائے گا اور یہ جہنم میں جا گرے گا. ہاں تو اس لیے ضروری ہے کہ ابھی سے عادت ڈالو. یہ علامہ رجب علی برسی علیہ الرحمہ بھی لکھتے ہیں کہ عادت ہونی چاہیے کہ پاؤں پھسل بھی جائے تو منہ سے نکلنا چاہیے یا علی خذ بیدی, یا علی میرا ہاتھ تھامنا. کیونکہ یہاں پھسلو گے اور کہو گے یا علی خذ بیدی کہ یا علی میرا ہاتھ تھامنا, تو قیامت کے دن نہ چاہتے ہوئے بھی خود بخود زبان سے یہی نکلے گا. تو یہ ترجمہ تھا, ہی الجسر الممدود بین الجنت والنار. گھبرا تو نہیں رہے دوست؟ ابھی دو ایک باتیں کہنا ہے مجھے. وَهِيَ الشَّاهِدُ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ, مولا فرماتے ہیں اور یہی انسانی صورت ہی تو ہر غائب بندے کے عمل کی گواہ ہے. اس کی تشریح کا وقت نہیں میرے پاس, مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے. ہر غائب کے عمل کی گواہ, عمل والے جہاں ہیں گواہ یہ صورت انسانی ہے. العظمت للہ. اور کبھی اسی لیے تو حدیث رسالت ہے عزیز محسن, بڑی مشہور حدیث ہے, صرف شیعہ کتابوں میں نہیں برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے یہ حدیث, کہ رسول فرماتے ہیں بین صاحب من رعانی فقد رعانی لأن الشیطان لا یتمثل بصورتی. فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا, رسول فرما رہے ہیں اس نے مجھے کو ہی دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا. ہاں, اور یہی ائمہ خدا کے ساتھ ہے, وہ تو ویسے ہی کلنا محمد کے تحت, کیونکہ یہ بھی صادق آل محمد کا فرمان ہے کہ ما کان لرسول اللہ فلنا مثلہ الا النبوۃ. فرماتے ایک نبوت کو چھوڑ کر جو ہمارے نانا کے لیے ہے وہ سارے کا سارا ہمارے لیے ہے. ہاں, تو ان میں سے کسی کی صورت بھی شیطان نہیں بن سکتا, ہر ایک کی بن سکتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہے میں کیا کروں اب, کیسے کس چھری سے دل چیر کے دل کی تحریر دکھاؤں کہ پڑھ کے آپ سمجھ لیں.
بہرحال مومن، مولا فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ بھی نور الہی سے دیکھتا ہے، وہ آپ کی فراست پہ عبور کرتے ہوئے ہر ایک کی صورت شیطان بن سکتا ہے۔ اب کوئی آپ کے پاس معیار نہیں، خواب میں مولوی آیا کوئی دلیل نہیں، شیطان ہے کہ مولوی؟ اللہ، اب چاہے مولوی کی صورت میں آ کے وہ تہجد پڑھنے کا حکم کیوں نہ دے، کوئی دلیل نہیں کہ حکم دے کون رہا ہے، مولوی دے رہا ہے یا ابلیس دے رہا ہے؟ جس صورت میں بھی آتا جائے گا، کوئی معیار نہیں آپ کے پاس کہ شیطان ہے یا وہی ہے۔ ایک 14 تصویریں ایسی ہیں کہ جن کی صورت بدلنے پہ وہ قادر ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ صورتوں کے سفر سے پہلے جو مخلوق تھے اللہ اکبر، ہاں یہ ممکن ہے کہ اگر کسی کے لیے وہ چاہیں، بس بات آگے سامنے، حالانکہ حقیقت محسن ایسی ہے، سینکڑوں مرتبہ میں نے بھی ممبروں سے کہی اور علماء واعظین سے بھی، لیکن آج تک وہ بات کسی نے نہیں کہی، پتہ نہیں کیوں نہیں کہی۔ اپنی صفائی تو میں اس طرح پیش کر سکتا ہوں کہ ہر بات کہنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس لیے نہ کہی، اور یہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کبھی سامنے نہ آئی، آج آ گئی۔ کہنے لگا ہوں کسی کو اپنی صورت بدلنے کا حکم دیں، وہ بھی کسی معصوم کو، کسی نوری کو بدل سکتا ہے۔ اور ایک واقعہ ایسا گزر بھی چکا ہے قرآن میں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، یہ تو لہک لہک کے ہر خطیب آپ کو سناتا ہے کہ جب مریم چشمہ شرق پہ غسل کرنے کے لیے گئیں، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو جبرائیل مثل بشر بن کے صورت بشری میں مریم کے پاس آیا۔ کبھی یہ سوال بھی کیا صورت کس کی بن کے آیا؟ جاگو حلالیو، لکھو لوہے دل پر، جاؤ جبرائیل عند مریم حین النفخ فی صورت رسول اللہ۔ نہیں، جاگ کے تو ایک فیصلہ کرنا، یہ تو آپ سمجھ گئے، میرے رسول کی صورت میں جبریل آئے مریم کے پاس۔ سبب 3 سبب ہیں اور تینوں اپنے مقام پہ درست۔ ایک تو مقام بطول کا تقاضا یہ تھا کہ اگر جبریل اپنے پیکر میں آتا تو بطول کے مقام عصمت کی ہتک ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ یعنی بطول کی تعریف ہی یہی ہے کہ جبریل جیسا فرشتہ بھی اپنا پیکر لے کے نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، وہ سید الملائکہ ہے، گو روح الامین ہے، لیکن اپنے ذاتی صورت میں نہیں آ سکتا، بطول کی حد تک تھی۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا، مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ اسی ممبر سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جناب خدیجہ جب دنیا سے جانے لگی تو رسول نے مسکرا کے فرمایا خدیجہ میرا ایک پیغام لے جاؤ گی؟ ارشاد اذا وصلت الجنت فقرائی علی ذرائرک من السلام، جب بہشت میں پہنچ جانا اپنی سوکنوں سے میرا سلام کہہ دینا۔ یا رسول اللہ آپ کی سوکنیں کون سی ہیں؟ فرمایا آسیہ، کلثوم بنت عمران خواہر موسیٰ، اور مریم مادر عیسیٰ۔ یا رسول اللہ مریم بھی آپ کی زوجہ؟ فرمایا اسی لیے تو کوئی چھو نہ سکا کہ قیامت کو میرا نکاح ہونے والا تھا۔ تو چونکہ کل قیامت کے دن رسول کے عقد میں آنے والی تھی تو آج دنیا میں بھی شکل محمدی کی ضرورت تھی۔ نہیں اب یا تو کوئی ایسی کھڑکی کھولو کہ میں خود آؤں، ورنہ میں کہنے پہ مجبور ہوں، اب میں کہہ سکتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے ریاض صاحب، پہلے تیسری بات کہہ دوں، صورت میں بھی تاثیر ہوتی ہے یا نہیں؟
کمال نہیں ہوتا میں مانتا ہوں، تاثیر ہوتی ہے۔ 10 بج رہے ہیں، مجلس کا وقت ہو گیا ہے، میں نہیں پہنچا، بے نہیں مجھ سے ملتا جلتا ایک آدمی، یہی قد، یہی قامت، یہی داڑھی، یہی حلیہ، یہی بچڑا، دروازے سے اندر آیا، فوراً آپ نے کہا وہ غضنفر آ گیا، لیکن قریب آ کے وہ کہتا ہے میں غضنفر نہیں ہوں۔ آپ بیٹھ گئے آرام سے۔ اب پہلے تڑپے کیوں تھے؟ صورت کی تاثیر نے کھینچا تھا۔ چونکہ مجھ سے صورت ملتی جلتی تھی، اس تاثیر نے جذب قلوب کیا، دلوں کو جذب کیا، لیکن جب پتا چلا یہ وہ نہیں ہے تو اب یعنی صرف ایک توجہ کے علاوہ وہ آپ سے کچھ نہ لے سکا، نہ وہ آپ سے منبر لے سکا، نہ آپ سے داد لے سکا، نہ آپ سے نذرانہ لے سکا، صرف توجہ۔ یہ ساری چیزیں کون لے سکا؟ جس کی یہ حقیقی صورت تھی۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، جبریل کیوں آئے ہو میرے رسول کی صورت لے کر؟ کہا کوئی عام بچہ تھوڑی عطا کرنا تھا، مریم کی جھولی میں ڈالنا تھا عیسیٰ، اگر یہ صورت لے کے نہ آتا یہ کمال کیسے دکھاتا؟ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ تو اب ذرا سوچنا، جو صرف میرے رسول کی صورت میں آئے وہ تو عیسیٰ جیسے بچے عطا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سر اٹھانا، ذرا سر اٹھانا۔ خود رسول کیا ہوں گے؟ اب پھر وہیں آ گیا ہوں جہاں چھوڑا تھا میں نے۔ اب ریاض مجھے یہ کہنے کا حق ہے، چونکہ تصویر محمدی تھی سامنے اور اس کے جذب اور تاثیر کا اثر تھا کہ عیسیٰ وجود میں آئے۔ اب دنیا اسے ابن اللہ کہے، کہتی پھرے، غضنفر تو حویلی مرید شاہ کے منبر سے یہ کہے گا، او نصارا، اے اہل کتاب، اگر عیسیٰ کو کسی کا بیٹا کہنا بھی ہے تو میرے رسول کا کہو۔ اللہ، ابن اللہ نہیں، ابن محمد کہو۔ کیوں؟ حقیقی نہ صحیح، میرے رسول کی ہونے والی زوجہ کے بطن سے شکل محمدی کی تاثیر کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ اب اللہ جانے سوئے ہوئے ہو یا کہیں چلے گئے ہو، پیکار محمدی میں آ کے جبریل نے بتایا کہ ان کی اولاد کو اپنی طرح پیدا ہوتا سمجھنے والے جاہلو، ان کی پیدائش ایسے ہے، صورت دکھائی بچہ ہو گیا۔ یہ درس دے رہے تھے جبریل کہ ان کے بچے تیرے میرے طریقے سے پیدا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کا سلسلہ یہ ہے کہ چہرہ دکھایا بچہ ہو گیا۔ آؤ، اگر یہ بیٹا کہلائے گا بھی تو مجازی، حقیقی نہیں۔ میری آنکھوں میں آ کے دیکھو، جو رسول کا مجازی بیٹا ہے وہ خالق بھی ہے، وہ شفا بھی دیتا ہے۔ اللہ بسم اللہ۔ جو مجازی بیٹا ہے میرے رسول کا وہ خلق بھی کر سکتا ہے، شفا بھی دے سکتا ہے، مادرزاد کوڑیوں کو، نابیناؤں کو آنکھیں بھی عطا کر سکتا ہے، وہ عالم الغیب بھی ہے۔ گھروں میں جا کے سوچنا، یہ مجازی ہے، حسنین حقیقی ہے۔
تو جتنا حقیقت اور مجاز میں فرق ہوتا ہے کم از کم اتنا عیسیٰ اور حسنین میں ہونا چاہیے. درود پڑھ لیجئے مل کر آواز بلند. کل بھی عرض کی تھی اور آج پھر کہہ رہا ہوں, چند منٹ پہلے آنے کی کوشش کیا کریں. وہ آج میں 10 بجے بیٹھ گیا, لیکن چاہتا یہ ہوں کہ جب میں بیٹھوں تو تمام سامعین کرام پہلے سے موجود ہونا چاہیے تاکہ کسی سے کچھ کھونے نہ پائے. بس اب ایک لمحہ توجہ چاہیے اور میں اجازت چاہ رہا ہوں آپ سے. ویسے تو ہر مجلس کا خاتمہ رونے پہ ہی ہوتا ہے, لیکن یہ جو 10 دن آتے ہیں نا, اللہ اکبر, یہ 10 دن یہ آتے ہی رونے رلانے کے لیے ہے. اور دیکھو, میں نے معتبر کتابوں میں دیکھا, آپ تو یہ کرتے ہو نا, اب بیٹھے ہو 1 گھنٹہ سنا, کل پھر اس وقت آؤ گے, 23 گھنٹے کے بعد. بخدا میں نے معتبر کتابوں میں دیکھا کہ ادھر چاند رات ہوئی, علی کی بیٹی کا سامان بن گیا. العظمت للہ, العظمت للہ. اور یہی لفظ رونے والوں میں نے پڑھے ہیں کتابوں میں کہ وہ فرشتے جو بی بی کے روضہ اطہر کے موکل ہیں, ان سے کہتی ہے فرشتوں جی مخدومہ میں جا رہی ہوں حسین کی عزاداری کرنے, اور میں پھر 13 محرم کو واپس آؤں گی. بھائی کا سوئم کرنے سے پہلے میں نہیں آتی. ان 12 دنوں میں میرے دربار پر جو بھی فریاد پہنچے عرضی مجلس میں لے کے آنا, کیونکہ میں شبیر کی مجلس اللہ اکبر نہیں چھوڑ سکتی. اور ویسے بھی دیکھو کتابیں, بس ایک جملہ کہنے لگا ہوں, مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں اشکبار نہ کرے. ویسے تو حسین کی تیاری نے پورے عالم امکان میں تغیر پیدا کیا ہے. کتابیں پڑھو, انسان روئے, جن روئے. مدینے سے چل کے 28 اور 29 کی درمیانی شب مدینے کے باہر وادی جن میں خیمے لگے تھے میرے مولا کے. ساری رات ماتم کی آوازیں اور صدائیں آتی رہی, واہ حسینہ, واہ غربتا, واہ مظلومہ. بہن نے بھائی سے پوچھا بھیا رشتہ تو مجھ دکھیا سے ہے تیرا, یہ کون ہے تیری مظلومی پہ رونے والے؟ فرمایا تیرے بھائی کو فقط انسان ہی نہیں جنات بھی رو رہے ہیں. میں اتنا انوکھا مظلوم ہوں, یہ جن میری نوحہ کر رہے ہیں. فرشتے روئے, جبریل نے تاج اتار کے پھینکا, اور تو اور جو بے دل تھا حسین کی تیاری دیکھ کر بے دل کا دل بھی ہل گیا. لیکن سب سے زیادہ اضطراب 2 شخصیتوں سے دیکھا گیا, ایک جناب زینب سے, العظمت للہ. پڑھو کتابیں, بلکہ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں عروہ کی روایت. محمل پہ سوار ہو رہی ہے, جو ہی ماں کے قبر اطہر پہ نظر گئی, اتنا دردناک اور جگر خراش بین کیا کہ عروہ غفاری وہ صحابی جو بادلوں کی گرج نہیں سنتا تھا بستر پہ تڑپ کے اٹھا اور بیوی سے پوچھا میں نے تو بادل کی گرج تک کبھی نہیں سنی, یہ بین کس بیوی نے کی ہے؟ العظمت للہ. یہ رونے کی آواز کس بیوی کی ہے؟ کہا کہ علی کی بیٹی محمل پہ سوار ہوئی ہے. یعنی ایک تو عرش تک بین جا رہے تھے جناب زینب کے, اور اگر جگر میں لوہا نہیں ہے اور گوشت ہے تو سن لینا. دوسری شخصیت کون تھی جس کے علم بناتے ہو؟
ماں نے سفر باندھنا شروع کیا. دبے دبے لفظوں میں حسین سے پوچھا مولا کیا مدینہ چھوڑنا ضروری ہے؟ مجھے حکم دیں میں زمین کو دشمنوں سے پاک کر دوں. نہیں عباس یہ میری مشیت، میری مصلحت، میرا فیصلہ. جب امام کا فیصلہ پھر بولے کون؟ ایک ہاتھ جگر پہ ایک کمر پہ بلا تشبیہ. قبر بطول پہ آیا، رونے آئے تو میرے فکرہ سمجھنا، اور آ کے بیٹھ نہیں گیا. میں نے جو کتابوں میں لفظ پڑھے یہ ہیں کہ لم یزل یضرب الراس علی احجار القبر حتی سال الدم من جبہتی. قبر کے پتھروں پہ اتنا سر مارا کہ خون جاری ہو گیا، اور کہا بی بی اپنے زخمی پہلو کا واسطہ اپنے بیٹے کو روک لے. بی بی جا کے حسین کی تیاری روک لے. بی بی میں نے جو کچھ دربار میں دیکھا ہے حسین سے مدینہ نہیں چھڑایا جا رہا. لفظ سن لینا اگر رونے آئے ہو، تیرے بچے سے مدینہ نہیں چھڑایا جا رہا. حاضی سلب و ارضیت بناتک، تیری بیٹیوں کی چادریں اتارنے کی سازش ہو رہی ہے. اگر حسین نے مدینہ چھوڑا زینب بے چادر ہو جائے گی. اگر حسین نے مدینہ چھوڑا زینب کے ہاتھوں میں رسیاں آ جائیں گی.